महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारी उर्दू कुमार भारती और इसी किताब से आज हम पढ़ेंगे एक सबक। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 9 दस्तरखान, जिसके मुसन्निफ हैं वजीर आगा। पहली बात, दस्तरखान बिछाकर खाना खाने का तरीका बहुत कदीम है और हमारी तहजीब का हिस्सा भी। ये एक समाजी अमल है। इस अमल का वक्त इंसान के लिए अहम होता है। इस तरह खाना खाने में आपस में खुलूस, उनसियत और क़ुर्बत पैदा होती है। हम एक दूसरे की बातें ज्यादा तवज्जो से सुन सकते हैं। दस्तरखान बिछाकर खाने में एक फायदा ये है कि अगर एक दो अफराद का इजाफा भी हो जाए तो दस्तरखान पर जगह निकल आती है। झैल के इंशाइये में वजीर आगा ने खाना खाने के अमल और दस्तरखान को तहजीबी पस मंज़र में रख कर अपने मुनफरिद ख्यालात पेश किए हैं। हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 9 दस्तरखान, जिसके मुसन्निफ हैं वजीर आगा। जान पहचान। वजीर आगा 8 मई 1922 ईस्वी को वजीर कोट में पैदा हुए। उन्होंने उर्दू में तंज़ो मिज़ाह निगारी के मौजू पर मकाला लिखकर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। माहनामा अदबी दुनिया में मुआविन मुदीर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने के बाद उन्होंने अपना अदबी रिसाला माहनामा औराक जारी किया। वजीर आगा का शुमार सफ़े अव्वल के नाक़िदीन में होता है। उन्होंने इंशाइये और मज़ामीन लिखे और शायरी भी की। उर्दू में इंशाइये को एक सिन्फ के तौर पर कायम करने वालों में उनका नाम सरे फहरिस्त है। ख्याल पारे, 12वां खिलाड़ी और चोरी से यारी तक उनके इंशाइयों के मजमूए हैं। उनके इंशाइयों का कुल्लियात पगडंडी के नाम से शाये हो चुका है। अदब में तंज़ो मिज़ाह, नज़्म जदीद की करवटें, आधी सदी के बाद शाम की मुंडेर से और इंशाइये के खद्दो खाल उनकी तसानीफ हैं। आइए अब सवालात। वजीर आगा की तारीख़ पैदाइश बताइए। वजीर आगा की तारीख़ पैदाइश बताइए। जवाब है 8 मई 1922 ईस्वी। 8 मई 1922 ईस्वी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वजीर आगा ने किस मौजू पर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की? वजीर आगा ने किस मौजू पर
डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की? जवाब है उर्दू में तंजो मिजाह निगारी। उर्दू में तंजो मिजाह निगारी। अगला सवाल, वजीर आगा ने कौन सा रिसाला जारी किया? वजीर आगा ने कौन सा रिसाला जारी किया? जवाब है माहनामा औराक। माहनामा औराक। हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 9 दस्तरखान, जिसके मुसन्निफ हैं वजीर आगा। समाअत फरमाएं। एक जमाना था कि लोग फर्श पर दस्तरखान बिछाते, आलती पालती मार कर बैठते और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खाना खाते। फिर जो जमाना बदला तो उनके नीचे कुर्सियां और सामने मेज बिछ गई, जिस पर खाना चुन दिया जाता। पहले वो सर जोड़ कर खाते थे, अब सरों के दरमियान फासला नमूदार हुआ और रूबरू बैठा हुआ शख्स मद्दे मुकाबिल नजर आने लगा। मगर जमाना कभी एक हालत में कयाम नहीं करता। चुनांचे अब की बार जो उसने करवट बदली तो सबसे पहले प्लेट को हथेली पर सजाकर और सर्वकद खड़े होकर ताआम से हम कलाम होने की रवायत कायम हुई। फिर टहल टहल कर इस पर तबा आजमाई होने लगी। इंसान और जंगल की मखलूक में जो एक वाज़े फर्क पैदा हो गया था कि इंसान एक जगह बैठ कर खाना खाने लगा था, जबकि जंगली मखलूक चरागाहों में चरती फिरती थी और परिंदे दाने दुनके की तलाश में पूरे खेत को तख्ते मश्क बनाते थे। अब बाकी ना रहा और मुद्दतों के बिछड़े हुए सीना चाकाने चमन एक बार फिर अपने अजीजों से आ मिले। अब सवाल, जमाना बदलने पर दस्तरखान की जगह किन चीजों ने ले ली? जमाना बदलने पर दस्तरखान की जगह किन चीजों ने ले ली? जमाना बदलने पर दस्तरखान की जगह मेज कुर्सियों ने ले ली। जमाना बदलने पर दस्तरखान की जगह मेज कुर्सियों ने ले ली। अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या हमारी तहजीब का गिराफ नीचे से ऊपर की तरफ गया है, तो मैं कहूँगा कि बेशक ऐसा हरगिज नहीं हुआ है, क्योंकि हमने फर्श पर चौकड़ी मारकर बैठने की रिवायत तर्क करके खड़े होकर और फिर चलकर खाना खाने के वतीरे को अपना लिया है, जो चरने और दाना दुनका चुगने ही का एक जदीद रूप है। किसी भी कौम के ऊपर जाने या नीचे आने का मंजर देखना मकसूद हो तो ये न देखिए कि उसके कब्ज़े कुदरत में कितने इलाके और ख़जाने आए या चले गए, फ़कत ये देखिए कि उसने ताआम और शुरकाए ताआम के साथ क्या सलूक किया। बचपन की बात है, हमारे गांव में हर साल कपड़ा बेचने वाले पठानों की एक टोली वारिद होती थी। ये लोग सारा दिन गांव गांव फिरकर कपड़ा बेचने के बाद
شام کو مسجد کے حجرے میں جمع ہوتے اور پھر وہ زمین پر کپڑا بچھا کر دائرے کے انداز میں بیٹھ جاتے۔ اب سوال، مصنف کے مطابق کسی قوم کی ترقی یا تنزلی کو کیسے پرکھا جا سکتا ہے؟ جواب، طعام اور شرکائے طعام کے ساتھ کیے جانے والے سلوک سے۔ درمیان میں شوربے سے بھری ہوئی پرات بحر الکاہل کا منظر دکھاتی، جس میں گوشت کی بوٹیاں ننھے منھے جزیروں کی طرح ابھری ہوئی دکھائی دیتی۔ وہ ان بوٹیوں کو احتیاط سے نکال کر ایک جگہ ڈھیر کر دیتے اور شوربے میں روٹیوں کے ٹکڑے بھگو کر ان کا ملیدہ سا بنانے لگتے۔ جب ملیدہ تیار ہو جاتا تو شرکائے طعام دیانتداری کے ساتھ آپس میں بوٹیاں تقسیم کرتے اور پھر اللہ کا پاک نام لے کر کھانے کا آغاز کر دیتے۔ وہ کھانا رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر کھاتے، مگر بغیر رکے بے تکان بولتے۔ مجھے ان کے کھانا کھانے کا انداز بہت اچھا لگتا تھا۔ میں انہیں دیکھتا اور خوش ہوتا، وہ بھی مجھے دیکھ کر خوش ہوتے اور برادرانہ محبت میں لتھڑا ہوا ایک آدھ لقمہ میری طرف بھی بڑھا دیتے۔ ان میں سے جب ایک شخص لقمہ مرتب کر لیتا تو پہلے اپنے قریبی ساتھیوں کو پیش کرتا اور ادھر سے جزاک اللہ کے الفاظ وصول کرنے کے بعد اپنے منہ میں ڈالتا۔ محبت اور بھائی چارے کا ایک ایسا لازوال منظر آنکھوں کے سامنے ابھرتا کہ میں حیرت زدہ ہو کر انہیں بس دیکھتا ہی چلا جاتا، اور تب میں دسترخوان پر کھانا کھانے کے اس عمل کا اپنے گھر والوں کے طرز عمل سے موازنہ کرتا تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی، کیونکہ ہمارے گھر میں صبح و شام ہانڈی تقسیم کرنے والی بڑی خالہ کے گردا گرد بچوں کا ایک ہجوم ہو جاتا۔ مجھے یاد ہے جب بڑی خالہ کھانا تقسیم کر رہی ہوتی تو ہماری حریص آنکھیں ہانڈی میں ڈوئی کے غوطے لگانے اور پھر وہاں سے برآمد ہو کر ہمارے کسی سنگی ساتھی کی رکابی میں اترنے کے عمل کو ہمیشہ شک کی نظروں سے دیکھتی۔ اگر کسی رکابی میں نسبتاً بڑی بوٹی چلی جاتی تو بس قیامت ہی آ جاتی۔ ایسی صورت میں خالہ کی گرجدار آواز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہم بڑی بوٹی والے کی تکہ بوٹی کرنے پر تیار ہو جاتے اور چھینا جھپٹی کی اس روایت کا ایک ننھا سا منظر دکھاتے جو نئے زمانے کے تحت اب عام ہونے لگی ہے۔ سوال، مصنف کو کپڑا بیچنے والے پٹھانوں کی کون سی بات اچھی لگتی تھی؟ جواب، مصنف کو کپڑا بیچنے والے پٹھانوں کے کھانا کھانے کا انداز بہت پسند تھا۔
اس زمانے میں کبھی کبھار ایک انگریز افسر بھی والد صاحب سے گھوڑے خریدنے آ جاتا۔ والد صاحب اس کے لیے میز کرسی لگواتے، انگریزی کھانا تیار کرواتے اور پھر گھنٹوں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ ہمیں اس سے بہت ڈر لگتا تھا، اس لیے ہم اکثر کھڑکی کی جالی کے ساتھ چہرہ لگا کر اسے کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے اور حیران ہوتے کہ صاحب بہادر کھانا کھا رہا ہے یا آپریشن کر رہا ہے۔ وہ اپنی پلیٹ میں ایک ابلا ہوا آلو لے کر بیٹھ جاتا اور پھر چھریوں اور کانٹوں سے گھنٹوں اس کے پرخچے اڑاتا رہتا، یوں لگتا جیسے وہ میدان جنگ میں کھڑا ہے۔ آلو اس کا دشمن ہے جسے وہ اپنے اسلحے کی مدد سے زیر کرنے میں مصروف ہے۔ وہ جو کھانے کے معاملے میں رواداری، مفاہمت اور لطف اندوزی کا رویہ ہوتا ہے، اس انگریز افسر میں مجھے قطعاً نظر نہ آیا۔ مصنف کے والد صاحب سے گھوڑے خریدنے کون آتا تھا؟ مصنف کے والد صاحب سے گھوڑے خریدنے کون آتا تھا؟ ایک انگریز افسر۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کی روایت ہمارا عزیز ترین ثقافتی ورثہ تھا۔ اب یہ روایت اول تو کہیں نظر ہی نہیں آتی، اور کہیں نظر آ جائے تو مارے شرمندگی کے فی الفور خود میں سمٹ جاتی ہے۔ حالانکہ اس میں شرمندہ ہونے کی قطعاً کوئی بات نہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ دسترخوان پر بیٹھنا ایک تہذیبی اقدام ہے، جبکہ کھڑے ہو کر کھانا ایک نیم وحشی عمل ہے۔ مثلاً یہی دیکھیے کہ جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو دائیں بائیں یا سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے آپ کے برادرانہ مراسم فی الفور استوار ہو جاتے ہیں۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے چند ساعتوں کے لیے آپ دونوں ایک دوسرے کی خوشیوں، غموں اور بوٹیوں میں شریک ہو گئے ہیں۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے بیٹھا ہوا آپ کا کرم فرما، دریا دلی اور مروت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی پلیٹ کا شامی کباب آپ کی رکابی میں رکھ دیتا ہے تو جواب غزل کے طور پر آپ بھی اپنی پلیٹ سے مرغ کی ٹانگ نکال کر اسے پیش کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کھانا کھانے کے دوران لین دین کی وہ خوشگوار فضا از خود قائم ہو جاتی ہے جو ہماری ہزاروں برس کی تہذیب کا مظہر ہے۔ ایک لہجہ کے لیے بھی یہ خطرہ محسوس نہیں ہوتا کہ سامنے بیٹھا ہوا شخص آپ کا مد مقابل ہے، اور اگر آپ کی ذرا بھی آنکھ جھپکی تو وہ آپ کی پلیٹ پر ہاتھ صاف کر جائے گا۔ دسترخوان کی یہ خوبی ہے کہ اس پر بیٹھتے ہی اعتماد کی فضا بحال ہو جاتی ہے اور آپ کو اپنا شریک طعام حد درجے شریف دکھائی دینے لگتا ہے۔ دوسری طرف کسی بھی بوفے ضیافت کا تصور کیجیے تو آپ کو نفسا نفسی اور چھینا جھپٹی کی فضا کا احساس ہوگا، اور ڈارون کا جہد للبقاء کا نظریہ بالکل سچا اور برحق نظر آئے گا۔
مصنف نے کس بات کو اپنا عزیز ترین ثقافتی ورثہ بتایا ہے؟ مصنف نے کس بات کو اپنا عزیز ترین ثقافتی ورثہ بتایا ہے؟ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کو۔ دسترخوان کی ایک اور خوبی اس کی خود کفالت ہے۔ جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کہ آپ کی جملہ ضروریات کو بے طلب پورا کر دیا گیا ہے، چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے دسترخوان پر ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، حتیٰ کہ اچار، چٹنی اور پانی کے علاوہ خلال تک مہیا کر دیے گئے ہیں۔ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد اگر آپ کسی کو مدد کے لیے بلانے پر مجبور ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میزبان نے حق میزبانی ادا نہیں کیا یا مہمان نے اپنے منصب کو نہیں پہچانا۔ مصنف نے دسترخوان کی کون سی خوبی بیان کی ہے؟ خود کفالت۔ مصنف نے دسترخوان کی کون سی خوبی بیان کی ہے؟ خود کفالت۔ دسترخوان کی خوبی یہ ہے کہ وہ زمین کے سینے سے چمٹا رہتا ہے تاکہ وہ براہ راست زمین سے اس کی پراسرار قوت کشید کر سکے۔ جب آپ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو اس کی غذائیت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے، جبکہ میز، کرسی پر یا چل پھر کر کھانا کھائیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کھانے میں وہ برقی رو موجود نہیں جو زمین کی شریانوں سے دسترخوان کی قوسوں اور پھر وہاں سے انسان کی رگوں میں بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچتی ہے۔ سوال: جملہ مکمل کیجیے۔ جب آپ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو اس کی 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ غذائیت۔ دسترخوان آپ کو زمین کے لمس ہی سے آشنا نہیں کرتا بلکہ انگلیوں کے لمس سے بھی متعارف کرواتا ہے۔ چھری کانٹے یا چمچے سے کھانا کھانے میں وہ لطف کہاں جو ہاتھ سے کھانے میں ہے۔ اس میں دوہرا لطف ہے، ایک تو اس چیز کا لطف جو کھائی جا رہی ہے، دوسرے انگلیوں کا لمس۔ جملہ مکمل کیجیے۔ چھری کانٹے یا چمچے سے کھانا کھانے میں وہ ڈیش کہاں جو ہاتھ سے کھانے میں ہے۔ لطف۔ دسترخوان ہی پر آپ کو پہلی بار اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہر کھانے والے کی زبان، تالو، دانت اور ہونٹ کھانے کے دوران مل جل کر ایک ایسی مخصوص آواز نکالتے ہیں جو نہ صرف دوسری آوازوں سے مختلف ہوتی ہے بلکہ جس میں کھانے والے کی ساری شخصیت سمائی ہوتی ہے۔ کسی شخص کے اصل کردار سے آشنا ہونا ہو تو کھانے کے دوران اس کے منہ سے برآمد ہونے والی آوازوں پر کان دھریں، کیونکہ ہر شخص کے اندر کی ساری شرافت یا خواصت اس کے کھانے کی آواز ہی میں مضمر ہوتی ہے۔ جملہ مکمل کیجیے۔
ہر شخص کے اندر کی ساری شرافت یا خباثت اس کے کھانے کی ڈیش ہی میں مضمر ہوتی ہے۔ آواز سچی بات تو یہ ہے کہ دسترخوان پر پوری دل جمعی سے بیٹھ کر کھانا کھانے اور بوفے ضیافت میں انتہائی سراسیمگی کے عالم میں کھانا زہر مار کرنے میں وہی فرق ہے جو محبت اور ہوس میں ہے، خوشبو اور بدبو میں ہے، صبح کی چہل قدمی اور 100 گز کی دوڑ میں ہے۔